अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। 5 रोज़ हो गए हैं बहमाना फेल पे जो मोटरवे लिंक रोड पे हुआ, लेकिन उसकी गश्त आज भी आ रही है। कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पेशरफ भी हैं, लेकिन ये कई सवालात भी अपने उसमें छोड़ गया है ये सारा वाक़या। अब पंजाब हुकूमत की तरफ से आ रहा है कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई, जो मुजरिम है उसकी तस्वीर पहले आ गई। फिर पीटीआई के एक रहनुमा की ट्वीट का भी जिक्र आ रहा है कि उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से जो मुजरिम है वो अलर्ट हो गया। अब उसको पकड़ने की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। ये सारी चीज़ें अब इसका तदारुक होना चाहिए ताकि एक SOPs बने और ताकि बेहतर तरीके से सब चीज़ों को हैंडल किया जा सके। इसके साथ साथ मुल्क में सियासत का तड़का फिर भी आ गया है। हमज़ा शहबाज को कोरोना हो गया है और उसके बाद जो वाक़या है इस पे अपोजिशन मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है, गवर्नमेंट अपना अपोजिशन पे अटैक कर रही है। तो ये सारी साथ साथ ये चीज़ें भी चल रही हैं। आज के इनसाइट पे इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू होगी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त जो डेवलपमेंट है वो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हो रही है। अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से वहाँ पे तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के ऑफिसल्स के मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका भी मौजूद है, वेस्टर्न पावर्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। रूए रवां जो था वो पाकिस्तान था। मुज़ाकरात की मेज़ पर अफ़गानिस्तान का मसला हल हो रहा है। ये हैं वो मौज़ूआत जिन पे आज के इनसाइट पे गुफ्तगू होगी। हमें आज प्रोग्राम में जो सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब और अफ़गान अमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई। आगाज़ गुफ्तगू लेकिन करेंगे इरशाद भट्टी साहब से। इरशाद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शुक्रिया भाई। भट्टी साहब, टॉपिक्स तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले अब बाज़ गश्त आज भी उसी वाक़े की है। एफिशिएंसियाँ हमें नज़र आ रही हैं, किए जा रहे हैं, चीज़ है, लेकिन हमारा माशरा किस सिमत में जा रहा है। और रियासत मदीना और जो अब चीज़ें हैं, अब अपोजिशन भी अब बात करना शुरू हो गई। लेकिन हम लीडरान को तो रोते हैं, लेकिन हमारे अवाम कैसे हैं? तो जैसी अवाम वैसा लीडर। ये हम इस इन्हितात और कैसे इस मुकाम पे हम पहुँचे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल नबीयीन ख़त्मुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहा जाता है कि ये सेंग भी है, उनका फरमुदात भी है, और ये अरबी कहावत भी है कि जैसे आमाल वैसे अम्माल, मतलब जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, बस मतलब जैसा मुंह वैसा थप्पड़, मतलब जैसा थोबड़ा वैसी चपेड़, मतलब जैसी रूहें वैसे फरिश्ते। तो हम रोते रहते हैं, सारी उम्र रोते रहते हैं। मैं तो जब से होश संभाला यही रोना सुनता रहा। हाय हमें वो फलां मिल गया, नाम नहीं ले रहा मैं, रहने दे। हाय हमें वो फलां मिल गया, वो मिल गया, चोर मिल गया, वो डाकू मिल गया, वो लुटेरा मिल गया, वो खाने वाला मिल गया। कभी आपने खुद सोचा है आप क्या हैं? अक्सरियत हम मुनाफिक, अक्सरियत हम झूठे, अक्सरियत हम कब्र और कफन बेचने वाले, अक्सरियत हम सुअर का गोश्त पकड़ा गया पिछले दिनों 6 मन खाने वाले में के कहाँ, और गधे और मेंढक और क्या क्या कुत्ते खिला चुके हैं हम एक दूसरे को, और मुर्दे महफूज नहीं, औरतों की इज्जतें कब्रों में महफूज नहीं। 2 साल की ज़ैनब, 4 साल की ज़ैनब, शरीफा बीबी बरहना करके घुमाना, ये 3 बच्चों की माँ उसके साथ रेप। हम क्या हैं? कोई हमारी नज़र घड़ी पे होती है, जमात हो रही है मस्जिद में, कितने बजे आ जाए बाजमात, मैं जल्दी जल्दी करें, मिलावट कर रहे होते हैं, महंगा सौदा बेच रहे होते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं, छतों पे अजानें दे रहे होते हैं, नीचे 2 नंबर माल के गोदाम भरे पड़े होते हैं। हमें ऐसे ही मिलेंगे। रियासत मदीना ऐसी नहीं बनती, इमरान खान के कहने से रियासत मदीना नहीं बनेगी। हुक्मरान रियासत मदीना नहीं बनाते। रियासत मदीना में एक शख्स था जो उठा था, जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि आपका तो कद लंबा है, ये चादर तो एक माल मिली थी माले गनीमत में, आप कैसे आपने कपड़े बना लिया आपने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे वो कितना उनका रोब और दबदबा था, आज भी उमर ला यूरोप में पढ़ाया जाता है। उनको जवाब देना पड़ा था कि ये मेरे बेटे ने मुझे दूसरी चादर दी है। तो कोई है ऐसा आप में से? कोई है ऐसा जो किसने आज तक मुझे बता दे? मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में नवाज शरीफ साहब की बदतरीफियाँ लोगों ने की, जरदारी साहब की बदतरीफियाँ की, बिलावल मरियम साहब की बातें सुनाई, लेकिन जब सामने होते हैं रकू के आलम में चले जाते हैं। उन लोगों को मैंने रकू के आलम में देखा। ऐसी मुनाफिकत के साथ रियासत मदीना नहीं बनती। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। आपने हज़रत उमर की बात की, तो यहाँ पे जो CCUP और लाहौर है वही सब पे भारी है। अब उनसे कौन क्या इंसाफ ले? और फिर जो नए IG आए हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग IG होंगे कि जो एक बेचारा IG गया, बल्कि 5 गए और 6ठे IG आए।
تو یہ جب اس طرح کے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جو تبدیلی ہے وہ ان آئی جیز کی تبدیلی تھی جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں چیف سیکرٹریز کی تبدیلی تھی, تو یہ کس سے ہم انصاف مانگیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ بیسک اپنا ہوم ورک نہیں کرتے, آپ اگر آپ کی چھت ٹپک رہی ہے بارش میں تو آپ اس کے نیچے بالٹی رکھ دیں, اگلی مرتبہ اس کے نیچے دیگچی رکھ دیں, اگلی مرتبہ اس کے نیچے پرات رکھ دیں, تو ٹپکتی رہے گی. چھت جو ٹپک رہی ہے اس کا کچھ کرو خدا کے لیے. یہ برتن بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بدلنا ہے تو عثمان بزدار صاحب کو بدلیں, مین ہیڈ کو بدلیں اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, نون لیگ کے پہلے دور حکومت میں 9 آئی جی بدلے, کاف لیگ نے 5 آئی جی بدلے, ادھر 5 آئی جی 5 چیف سیکرٹری بدلے گئے, کے پی کے میں 4 آئی جی بدلے, سندھ میں 3 آئی جی بدلے. کیوں بدلے؟ کیونکہ سارے نہیں چاہتے, ساروں کو اپنے غلام چاہیے, فیورٹ چاہیے, لوگ چاہیے. سی سی پی او کی بات کر لیں, سی سی پی او بات جو انہوں نے بیان دیا جس وقت ایز اے پولیس افسر, شرمناک افسوسناک بیان, یہ نہیں دینا چاہیے تھا. کنسرن میرے بھی وہ ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی کرتا رہے, کنسرن میرے بھی وہ ہیں, میری بیٹی بھی ہے, میری بیوی بھی ہے. جب میری بیٹی میری بیوی کی گاڑی اسلام آباد میں کسی جگہ رات کے 1 بجے خراب ہو جائے اور میں پہنچ جاؤں, اللہ کرے, وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا خدا نہ خواستہ جو وہاں ہوا ہے, تو میرے فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میں پہنچ جاؤں تو میرا پہلا سوال کیا ہوتا ہے, آپ اکیلی کیوں نکلی؟ آپ فلاں کو ساتھ نہیں گھر کے لے جا, پٹرول بھی نہیں چیک کیا آپ نے؟ کیسی بات کرتی ہیں آپ, کیوں وہاں گئیں آپ, گنجان رستے سے کیوں نہیں گئی؟ یہ چھوڑ دیں یہ نصابی کتابی باتیں, یورپ, ریاست, حکومت اور وہ جو ہمیں تحفظ اور چادر اور 4 دیواری, خدا کے لیے بس کر دیں. اور لیکن سی سی پی او کو اس بیان پہ بدل دینا, یہ سیاست ہو رہی ہے. پلیز, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا بیان دیا ہے, خاتون ہے, سی سی پی او نے غلط بیان دیا. ارشاد بٹی غلط کرتا ہے, میری ایک بیٹی بھی ہے, میری ایک ماں بھی ہے, میری ایک بیوی بھی ہے. جتنی جو ریپسٹ کی سزا ہے وہ سی سی پی او کو دی جائے, یہ کرنے کی کوئی بات ہے؟ اور دوسری بات, یہ لاڈلا ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ لاڈلا ہے, اس کو کٹہرے میں لایا جائے. تحریک انصاف کہتی ہے یہ سیاست ہو رہی, بدبودار کھیل جاری ہے. اس میں بہت خواتین جو ہیں وہ خلوص کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ یہ سی سی پی او صاحب نے غلط بیان دیا, ان کو چینج کیا جائے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس میں اب سیاست شامل ہو گئی. آج اگر آپ نے بدل دیا, آج اگر آپ نے اس کو چینج کر دیا, کل مردوں کو ایک بندہ ناپسند آ جائے گا, پرسوں خواجہ سراؤں کو ایک بندہ ناپسند آ جائے گا, ترسوں میری بہنوں کو ایک بندہ اور پسند آ جائے گا. اب بدلتے رہیں گے. اصل کیا جا رہا ہے؟ اصل تھا بنیادی کام کیا تھا؟ پولیس ریفارمز, ادارہ جاتی ریفارمز. اصل کام کیا تھا کہ پسند نہ ہو. جب آپ اس کام سے مڑتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات دیکھیں, 28 جولائی رؤف کلاسہ صاحب نے اس پہ پورا پروگرام کیا. 28 جولائی 2020 کو شعیب دستگیر سابق آئی جی خط لکھتے ہیں ظفر حسن سیکرٹری مواصلات کو کہ یہ 90 کلومیٹر کا جو موٹر وے ہے لاہور سیالکوٹ, اس پر نفری تعینات کی جائے. کوئی ہوتی ہے؟ اب کیوں ہوئی ہے؟ ایک عزت, ایک ماں سے ریپ ہونا تھا پھر ہونی تھی. اچھا آگے سنیں, رات کو خاتون, یہ بھی رؤف صاحب نے بتا چکے ہیں, رات کو خاتون فون کرتی ہے, آپریٹر کیا کہتے ہیں ہماری جوریڈکشن نہیں ہے. کیا کوئی وزیر مشیر افسر کی فیملی فون کرتی تو پنجاب پولیس بھی باغی آ جاتی اور موٹر وے پولیس بھی آ جاتی. آگے سنیں, آگے یہ ہے کہ فرانزک لیب میں پہنچتے ہیں, وہاں پتہ چلتا ہے کہ نہ کیمیکل ہے نہ ڈی این اے کٹس ہیں. کیوں نہیں ہے؟ بجٹ نہیں دیا, بھگدڑ مچ گئی, جو ہمارا ایز یوزول ہوتا ہے. آخری ٹائم پہ 5 کروڑ 44 لاکھ دے دیجیے. آگے سنیں, کتنا ملک میں رولا پڑا ہوا ہے, کتنا ملک سوگ میں ہے, کتنے ہم دکھ میں ہیں. یعنی میں اپنی بیٹی کو اٹھ کے, میں اپنی فیملی کو اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ یار اللہ معاف کرے, اب میں سوچتا ہوں کوئی گارڈ رکھ لو یار, کوئی حفاظت کر لو, اس وقت نہیں نکلے. اسی دوران ایک پرسوں تونسا میں 2 بچوں کے سامنے ماں کو ریپ کیا گیا. اور پھر سنیں, پولیس پہ کے طرز عمل پر بات ہو رہی ہے. ادھر کیا ہوا؟ مقدمہ ہی درج نہیں ہوا جب تک اہل محلہ باہر نہیں نکلے. اچھا مقدمہ درج ہوا, اس کے بعد میڈیکل رپورٹ وہ ہو گئی, اور اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب نے خوشخبری سنائی کہ دونوں ملزمان عبوری ضمانت کروا چکے ہیں. آگے سنیں, عابد 8 مقدمے, یہ تو 8 ڈون ہیں, اس کے علاوہ بھی, اور 2 ریپ, اور اس میں ایک ریپ وہ کہ گھر میں گھسا, باپ اس کو باندھا اور اس کے سامنے بیٹی اور ماں کی. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ انسان ہے؟ اگر اس کو اس وقت پھانسی مل جاتی مقررہ وقت کے اندر, اس وقت گولی مار دی جاتی,
تو آج یہ بچ نہیں ہو جاتا. قانون سازی بھی ضرورت ہے, لیکن بڑی صاحب اس میں تو کئی لیولز پہ بہت چیزیں غلط بھی ہیں نا. اب آپ دیکھیں جو آپ نے پورا جو کیا, اب مارچ 2020 میں یعنی تقریباً 6 مہینے, آدھا سال ہو گیا ہے اس موٹر وے کو کھلے ہوئے. تو یہ پرانے جو دور کے ہیں تو اس میں موٹر وے میں دلچسپی نہیں لیتے. جو وزیر ہیں مراد سعید صاحب ہیں, وہ کسی ایک موٹر وے کے افتتاح پہ بھی نہیں گئے. ملتان سے سکھر والا ہوا, وہاں پہ بھی نہیں گئے, باقی چیزوں میں بھی نہیں گئے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں, اب اس میں کہیں تو ذمہ داری آنی چاہیے, اور جس نے نہیں کیا تعینات اس کی کچھ تو باس پرس ہونی چاہیے, کچھ سزا ہونی چاہیے. اگر پولیس میں اگر ایک آپ نے فون کیا, نہیں ہیلپ کی, کہیں تو کسی کو ایگزامپل بنائیں. کوئی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا بھائی جان. نمبر 1, کل تک بلدیہ فیکٹری کی باتیں ہو رہی تھی, ہائے جلا دیا, اور ایف آئی آر ان کے ہی اگینسٹ ہو گئی. ماڈل ٹاؤن ہائے مر گئے, لٹے گئے, سامنے گولیاں ماری. ویسے آج وہ ماڈل ٹاؤن والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بیٹی کے پہ ان کا دل چھلنی ہو گیا, وہاں بیٹیوں کو گولیاں ماری تھی. ثانیہ کیا ہو گیا, صلاح الدین مجھے مارو گے تو نہیں. ماں جس کو انہوں نے بے عزت کیا تھا, وہ ڈانٹ رہا تھا, کچھ نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو نہیں ہے کہ حوالات میں بد پھیلی ہوئی تھی, حوالات میں, تھانے کے اندر, جیلوں میں نہیں بچے ناجائز پیدا ہو رہے خواتین کے. کچھ بھی نہیں ہونا. ہم گجنی یادداشتوں والے ہیں. چند ہفتے چند دنوں کا شور شرابہ, اس کے بعد نئے چکر میں. کہاں ہے کراچی کا پیکج, کہاں ہے کراچی کے دکھ؟ اب ہم اس پہ آ گئے نا, تو اس کے بعد آگے چلے جائیں گے, کوئی اور چلے جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات, یہ سٹرکچر غلط ہے, آپ کی بنیاد غلط ہے. آپ نے جس پہ بلڈنگ کھڑی کی ہے وہ ریت ہے نیچے. یہ نہیں چل سکتی بھائی, خدا کے لیے یہ نہیں چل سکتی. اور آخری بات بھائی جان, جس دن ان سڑکوں پر عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب نے سفر کیا, جن پہ میں کرتا ہوں, یہ محفوظ ہو جائیں گی سڑکیں. جس دن میرے ہسپتالوں میں وہ بھی لیٹیں گے, اسپتال جدید ہو جائیں گے. جس دن ان کے بچے میرے سکولوں میں پڑھیں گے, سکول بہتر ہو جائیں گے. جس دن میرے سٹوروں سے وہ اور ہم اکٹھے شاپنگ کریں گے, مہنگائی کم ہو جائے گی. ان کا 2% کا 98% سے کوئی تعلق ہی نہیں. دنیا الگ ہے, دونوں کی دنیا الگ ہے. کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک؟ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک؟ نہیں ٹھیک ہو سکتا. ان کو وہ مسائل ہی نہیں ہیں جو مجھے ہیں, ان کو وہ دکھ ہی ہے نہیں مجھے. زرداری صاحب نے کیا کیا تھا؟ قابل احترام فریال تالپور صاحبہ کے کیا کیا تھا؟ آگے پولیس والا آیا تھا, ایسے چھڑی سے پیچھے ہٹا دیا تھا. یہ ہوتی ہے ایک بھائی کی ایک بہن کے ساتھ محبت اور عزت. یہ بلوچ آدمی ہے, اس نے یہ کیا, میں کیا کروں؟ میری تو بہن اور میری تو ماں اور مجھے تینوں کو تھپڑ پڑ رہے ہوتے ہیں, ہماری تینوں کی عزتیں لٹ رہی ہوتی ہیں, ہم تینوں تھانے میں رول رہے ہوتے ہیں, ہم تینوں بخشی خانوں میں ماریں کھا رہے ہوتے ہیں. میں کیا کروں؟ میں چھڑی سے کر سکتا ہوں؟ نواز شریف صاحب نے کہا مجھے دکھ ہے, مریم نواز پہ بھی پرچے ہو گئے. بیٹی ہے نا, میری بھی قابل احترام ایز اے خاتون, ایز اے سیاستدان تو میں بات کرتا رہوں گا, ایز اے خاتون قابل احترام. لیکن کیا میرے گھر کی جو مریم ہے اس کو بھی وہی استحقاق حاصل ہے جو مریم نواز صاحبہ کو ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے وہ اونچائی اور نچائی, یہ ہے وہ دو عملی, یہ ہے وہ منافقت, یہ ہے وہ جھوٹ. یہ جمہوریت لیس ہے. نظام بدبودار ہو چکا ہے. خدا کے لیے اس کو بدلو, اللہ کے نام پہ بدلو. آپ کے گھر یہ آگ پہنچ گئی ہے. آج میں جیلم میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, وہ مولوی صاحب نے جو عزت لوٹی ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ایک شلوار میں اس کو لوگ لا رہے تھے اور مار رہے تھے, تھانے والوں نے تھانہ بند کر. یہ انارکی پھیلنے والی ہے بھائی جان. اٹھیں, خدا کے لیے اٹھیں, کچھ کریں. وہ جو پشاور میں وہ جو توہین رسالت جس نے کی, گولی مار دی عدالت میں, وہ یہ ہجوم جب فیصلے کرنے لگ جائیں تو میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا. خدا کے لیے اللہ کے نام پہ میرا ساروں سے درخواست ہے, اٹھیں, اس نظام بدبودار نظام کو بدلیں اور ان حکمرانوں کو کہیں کہ ہمارے جیسی زندگیاں گزاریں. لیکن یہ اب یہ کیسے ہوگا؟ لوگ اگر اس طرح آنا شروع ہو جائے, موب جسٹس ہونا شروع ہو جائے, تو کچھ نہیں ہے. چیف جسٹس, کیونکہ ان کا بھی بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ویک اپ کال فار دا گورنمنٹ ہے. انہوں نے کہا یہاں پہ افسران کو تحفظ نہیں ہے, اپنا ٹینیور کی پروٹیکشن نہیں ہے, وہ باقی کسی کا کیا پروٹیکشن کریں گے؟ کیونکہ یہ بیوروکریسی ہے, جو باقی جو جیسے آئی جی ہو گئے, پولیس افسر ہو گئے, ان کا کام ہی ہے, یہ تنخواہ لیتے ہیں اس بات کی, تو کم از کم یہ تو اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں. سر معذرت کے ساتھ, مجھے سب سے زیادہ مایوسی کہاں سے؟ جوڈیشری سے. چھوٹ جاتے ہیں لوگ, کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ اور جب غریب کو رہا ہوتا ہے اس وقت تک وہ پھانسی چڑھ چکا ہوتا ہے. 1000 روپے دھنیے والا 1 سال قید, مرغی چور کی ضمانت نہیں ہوتی, ملک چور کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. کیوں 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 ایسا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ چیف جسٹس صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. ارشاد بھٹی تجزیہ کار ہے, آپ اینکر ہیں, ہم گفتگو کرتے ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ہم ایموشنز,
تو اگر چیف جسٹس صاحب اور ہماری عدالتیں بھی صرف ایموشنز پہ چلیں، سر حل نکالیں. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا منصب دیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے قیامت والے دن ایک ایک لمحہ عدل کا ہزاروں سال زاہدوں اور عبادت گزاروں سے بھاری. اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے بات تو ٹھیک کی تھی مگر اس بات کا حل کیا نکالا ہے. نیب غلط ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک نشاندہی کی، مگر کریں گے کرنا کیا؟ آپ نے کچھ کیا؟ ارشاد بھٹی بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ نظام غلط ہے، کرنا کیا؟ بٹھائیں سارے سٹیک ہولڈرز کو. سر یہ مجھے یہ جو چند چیزیں سیدھی نہ کی نا سٹیک ہولڈرز نے مل کر، لگ پتہ جائے گا ان کو. یہ شام آپ کے سامنے نہیں ہے، عراق آپ کے سامنے نہیں ہے، لیبیا آپ کے سامنے نہیں ہے، الجزائر آپ کے سامنے نہیں ہے، سوڈان آپ کے سامنے نہیں ہے. سر یہ نہیں رکتا. یہ آپ انڈیا دیکھ لیجئے گا، آج دبا کے بیٹھے ہوئے، آج لگتا ہے ان کی طاقتیں ہیں. نہیں، جو وہ کر چکے ہیں اس کے بعد معاشرہ ٹوٹنے سے نہیں بچ سکتا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب، وزیر اعظم صاحب، اپوزیشن لیڈر صاحب، سارے سٹیک ہولڈرز، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، ججز سارے بیٹھیں، دروازہ بند کریں. 24 کروڑ کا ملک ہے یہ، 24 کروڑ کا ملک ہے. یہ چھوٹا نہیں ہے تنزانیہ، سربیا، کینیا وغیرہ کے چھوٹے سے لوگ. یہ بڑا ملک ہے، اس میں حل نکالنے پڑیں گے. اور اگر حل نہ نکالے تو محل بھی قائم نہیں رہیں گے، بڑے گھر بھی قائم نہیں رہیں گے، اور چھوٹے گھر بھی قائم نہیں رہیں گے. حل کی طرف جائیں. حل کیا ہے؟ انہوں نے ویک اپ کال دی ہے، ویک اپ کال دے کے چپ. حکومت میں نہ قابلیت ہے نہ صلاحیت ہے، مان لیا. حکومت نہیں ہوتی، ٹھیکے پر دے دو، مان لیا. کرپشن کی داستانیں ہیں، مان لیا. وہ فلانا پیسے لے گیا، مان لیا. اب یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کا سوچیں. اچھا بڑی صاحب، جس طرح کہتے ہیں نا، خود کہتے ہیں حضرت علی کا جو قول ہے کہ جی کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں. تو اس پہ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ عمل پیراپی ہوں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اب سیاسی بیانات کہ جی وہ استعفیٰ دے دے، یہ استعفیٰ دے دے. ویسے کسی کا استعفیٰ دینا بنتا ہے سارے معاملے پہ؟ کوئی تو مثال قائم کرے. مہذب معاشروں میں، عمران خان خود کہتے بھی تھے، تہذیب یافتہ معاشروں میں، یا عمران خان صاحب کے 22 سالہ سٹرگل کے سامنے جو فریم ورک تھا، جو حکومت تھی، جو ریاست تھی، جو ملک میں، اس میں تو استعفے بنتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ادھر دکھ یہ ہے کہ کہہ کون رہا ہے؟ جنہوں نے کبھی زندگی میں جو بھی کر لیا ہے آخری لمحے تک ڈٹے رہے ہیں اور کوئی استعفیٰ نہیں. میں پیناما لیکس آئیں، مجھ پہ کیا، میرے بچوں پر الزام آیا تو میں چھوڑ جاؤں گا. چھوڑ گئے. زرداری صاحب چھوڑ گئے. مولانا صاحب، سب کچھ جعلی ہے، سارا کچھ جعلی ہے، مینڈیٹ جعلی ہے. بیٹا اور 12-14 تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، اسی جعلی پن کے حصہ ہیں. بلوچستان میں تو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، کے پی کے میں تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو اس منافقت، اس جھوٹ کے ساتھ کون کس کو کہے؟ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یار پینٹ شرٹ نہ پہنا کریں، آپ میں کہیں کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ ٹی وی ٹھیک نہیں ہے، آپ کہیں کہ تو یہ بات کس پہ کر رہے ہو؟ یعنی یہ جھوٹ اور اس منافقت کے ساتھ کیا ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ جھوٹ جمع جھوٹ، منافقت جمع منافقت، اور نیچے جہالت، اور اس سے بھی 2 نمبری، اس سے بھی بڑی 2 نمبری نیچے. دارالامانوں میں کبھی سوچا ہے کہ دارالامانوں میں خواتین کی عزتیں لوٹی ہیں؟ کبھی سوچا ہے مسجدوں، حجروں، مندروں، چرچوں اور گھروں میں عزتیں محفوظ نہیں؟ کبھی سوچا ہے گلی محلوں میں عزتیں محفوظ نہیں؟ کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ اچھا اب دیکھیں، اب جیسے آپ نے کہا پورا نظام فرسود ہے. اب آپ دیکھیں گورنمنٹ پہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، پھر اپوزیشن کا بھی یہ دیکھ لیں کہ الٹرنیٹیو اپوزیشن ہوتا ہے نا، ان عوامی معاملات پہ اپوزیشن بھی نہیں کرتی. وہ بھی ہے کہ جب کہیں اگر بات آ جاتی ہے، آج حمزہ شہباز کو بھی کرونا ہوا، ڈائگنوز ہو گیا، تو ان کا بھی، شہباز شریف کی بھی ٹویٹ آ گئی. نیب جب بلاتی ہے تو سارے کارکن متحرک ہو جاتے ہیں، پتھراؤ بھی ہوتا ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو عوام کے ایشوز پہ یہ لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ جس ماں کے ساتھ یہ، باقی میں سارے چھوڑ دیں، جس ماں کے ساتھ یہ سانحہ گزر گیا ہے، وزیر اعظم عمران خان ان کے گھر گئے. صرف وزیر اعلیٰ بزدار نے فون کیا، بس وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ان کے گھر گئے. مریم نواز صاحبہ عورت ہیں، ان کے گھر گئی ہیں، 4 ٹویٹ صرف. بلاول بھٹو صاحب روٹی کپڑا مکان دینے کے لیے، اس میں عزت بھی شامل کرنے گئے ان کے گھر. صرف سوشل میڈیا پہ. انقلاب سوشل میڈیا سے نہیں چلتے آیا کرتے. چودھری نثار نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ حکومتیں سوشل میڈیا پہ نہیں چلتی، ٹویٹر سے نہیں چلتی. یہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے، ٹویٹر پہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں.
گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. بلیو می, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اس ملک میں 98-95% کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اوپر آمر بیٹھا ہے یا اوپر جمہوریت پسند بیٹھا ہے. ان کو غرض ہے کہ آٹا, بجلی, گیس, روٹی, دالیں, سبزیاں, عزت, لا اینڈ آرڈر, تھانہ, کچہری, بس. یہ ہمارے ایک فسانے کھڑے ہوئے ہیں. لولی لنگڑی جمہوریت بھی آمریت سے اچھی ہے. کیسے اچھی ہے؟ نواز شریف صاحب نے کبھی لولا لنگڑا ڈرائیور رکھا ہے کہ آج میری گاڑی چلا تو لولے لنگڑے ڈرائیور؟ کسی بندے کے ساتھ لولے لنگڑے سیکیورٹی گارڈ ہیں کہ چل یار سیکیورٹی, لولی لنگڑی بندوق سے اپنی حفاظت کی ہے؟ لولی لنگڑا اپنا گھر بنایا ہے؟ 98% کو لولی لنگڑی جمہوریت کیوں؟ یعنی سسٹم ہیز اچھا, ٹو ڈیلیور. دوسری بات ماڈل ٹاؤن کرتے ہیں. وہ ماڈل ٹاؤن کے جتنے بھی اس وقت بڑے تھے ان کے گھر نہیں گیا. سائی وال والے کرتے ہیں, وہ گئے, یہ نہیں گئے. یہ منافقت ہے, یہ جھوٹ ہے. ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. یہاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس, زرداری صاحب کی بیماری, حمزہ صاحب کا کرونا 24 کروڑ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں ہے امپورٹنٹ؟ یہ نوازے ہوئے لوگ ہیں جو پارٹیوں میں ہے نا. جمہوریت تو ہے نہیں, یہ ڈبہ بند فلم بھی نہیں ہے. ایک تھا مغل اعظم فلم دلیپ کمار صاحب کی, تو وہ مغل اعظم اصل تو نہیں تھی, لیکن آج بھی کہتے ہیں انہوں نے اداکاری ایسی کی, مدھو بالا انہوں نے, اور سزا کے کمال لگتا تھا کہ وہی سین آ رہے تھے. اچھا, یہ جمہوریت کی اداکاری کر لیتے یار, میں خوش ہو جاتا کہ یار اداکار بڑے اچھے ہیں جمہوریت کے, مزہ آ گیا ہے, حقیقت کے رنگ بھر دی. وہ ان سے تو اداکاریاں بھی نہیں ہوتی. قدم قدم پر ایکسپوز ہو جاتے ہیں, ننگے ہو جاتے ہیں, قدم قدم پر ان کے چہرے سے نقاب نکل جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی جان, ان کو وہی اپنے, ان کو اپنے 4 بندے, ان کو اپنے 4 بندے, ان کو اپنے 4 بندے, باقی جائیں بھاڑ میں. تو ارشاد بھٹی صاحب, بات تو آپ کی ہے اور سچ ہے, اور جس طرح آپ کا ٹپیکل جو آپ کا انداز ہے, کھری کھری آپ بات کرتے ہیں, لیکن اب اس میں سوالات کئی اٹھے ہیں ان ساری بات. اور ارشاد بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے کہ جو بھی نظام ہو اس کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. لوگوں کے جو مسائل ہیں جب تک حل نہیں ہوں گے, اس طرح جو بھی آپ کرتے رہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکا, ملک آگے نہیں بڑھے گا. پھر شروع میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کی عوام ہے اسی طرح کے لیڈر ہوتے ہیں, تو عوام کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور چیزیں بہتر کرنی ہوں گی. ایک ایک کر کے اگر ہم سب بہتر ہوں گے تو پورا معاشرہ ہم تمام افراد سے ہی بنتا ہے, بہتری ہوگی, اور پھر ہم اکاؤنٹیبل بھی کریں گے, جو ان کا کہنا تھا. بھٹی صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, ایز یوزول. باتیں آپ نے سچ کی ہیں, تلخ کی ہیں, لیکن اب اس کا امپیکٹ بھی, اور ہم رزلٹ اس کا آنا چاہیے. جس طرح آپ نے بات کی کہ نوٹس سارے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد حل بھی کریں معاملہ. یہ آخری بات بتا دوں, جی. یہ جو آپ اور میں نے کی ہے نا, کچھ نہیں, کہ کوئی رزلٹ نہیں آنا. سر, کسی کا تو ضمیر جاگے گا. نہیں. اس سوسائٹی, اس معاشرے میں یہ درندوں کی معاشرے, جنگل بھی نہیں ہے. جنگل کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں, شیر بادشاہ ہوتا ہے, فلانی یہ ہوتی ہے, فلانی. یہاں کچھ بھی نہیں ہونا. یہ چند لمحوں کے لیے سننا ہے. واہ 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 واہ, فواد صاحب نے کیا خوبصورت بات کی, ارشاد بھٹی نے کیا تیر بات. اور کافی کا کپ یا چائے کا کپ ہاتھ میں ہوگا, اور اس کے بعد اسی بے ایمانی, اسی جھوٹ اور اسی منافقت کے راستے پہ چل پڑیں گے. کچھ نہیں ہونا. لیکن میں اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب میں اکثر سوچتا ہوں, میری ماں نہیں ہے, فوت ہو گئی ہے, میں اکثر سوچتا ہوں جب میں اپنی مرنے کے بعد ماں کے پاس جاؤں گا, وہ کہے گی ویل ڈن بیٹا. اللہ کے پاس جاؤں گا, میں کہوں گا اللہ جتنی اوقات تو نے میری جتنی دی تھی, میں اتنا میں سچ بول گیا, سچ کے ارد گرد رہا. اور جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, مجھے بڑا شوق ہے کہ میں جا کے ان کی ایک مرتبہ, میرے گناہگار آنکھیں تو اس قابل نہیں ہے, لیکن شوق ہے کہ دیکھوں, تو میں ادھر بھی شرمندہ نہ ہو سکوں. بس صرف اس لیے کرتا ہوں, ورنہ میں کوئی تبدیلی, کوئی انقلاب مجھے نہیں لگتا. ہم مردہ ہو چکے ہیں, مردہ قوم ہے ہم, یہ مردے بیچنے والی مردہ قوم ہے. جی بھٹی صاحب, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے وہی ہم کر رہے ہیں, اور جو بھٹی صاحب نے کہا ہے, جو باتیں کی ہیں, ان پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اسی نوٹ پہ لوں گا ایک بریک کے بعد آ کر ماہر اغوان امور رحیم اللہ یوسف زئی ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے افغانستان کی. افغانستان میں جو امن کا خواب ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے جو سٹیپس ہیں وہ اب لینا شروع ہو گئے ہیں. افغان اون افغان لیڈ امن پروسیس ہے, دوحہ میں, قطر میں شروع ہو گیا ہے.
پاکستان کا بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول تھا. پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوئی, اس کی بھی ایک پوری ہسٹری ہے. اور 19 سال کی جو جنگ تھی اس کے بعد اب سارے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں, اور دوحہ میں یہ تاریخی جو افغان امن مذاکرات ہیں یہ شروع ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. رحیم صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. رحیم صاحب, بالآخر 19 سال کے بعد افغان امن مذاکرات ایک دفعہ پھر شروع ہو رہے ہیں, اور جو جنگ کی کیفیت تھی, جو امریکہ بھی تھا اس میں انوالو, اب وہ بھی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے. سارے جو افغان لیڈ آپریشن ہے وہ اب سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس میں ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے؟ کیا اس میں کوئی جلد بریک تھرو ہوگا؟ یہ بھی ایک لمبا پروسیس ہوگا. دیکھیں, ویسے تو افغانستان میں پچھلے 42 سال سے جنگ ہو رہی ہے, اور یہ 19 سال جو آپ نے ذکر کیا, یہ تو امریکہ اور نیٹو کی فوج موجود ہے, اور انہوں نے بڑی کوشش کی, تقریباً 1.5 لاکھ فوج لے کر آئے, ہر طرح کے وسائل, فضائی قوت, لیکن ان کو فوجی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. بالآخر امریکہ نے مجبوراً طالبان سے بات چیت کی, اور 18 مہینے کے مذاکرات کے بعد اس سال فروری میں امن معاہدہ ہو گیا. تو یہ جو امن معاہدہ امریکہ اور طالبان کے تحت ہوا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بین الافغان مذاکرات ہوں گے, جو کل دوحہ میں شروع ہو گئے. کل تو خیر افتتاحی اجلاس تھا, باضابطہ مذاکرات جو ہیں وہ کل شروع ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی امید اس بار ہے, پہلے اتنی امید کبھی نہیں تھی. اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, سارے جو فریق ہیں, وہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. ایک تو بڑے اہم فریق جو ہیں وہ طالبان اور افغان حکومت اور باقی جو ان کے مخالفین ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. لیکن امریکہ بھی ایک بڑا فریق ہے جو پہلے ہی طالبان سے امن معاہدہ کر چکا ہے, اور پھر سہولت کار بھی کافی ہیں, اور سارے بھرپور کوشش. رحیم صاحب, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل کانٹیکس کی بھی, لیکن میں پاکستان اسپیسیفک بات کروں گا, کیونکہ پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے مذاکرات پہ لے کر آنے کے لیے. اس میں امریکہ کی بھی مدد کی, افغانستان میں بھی ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. لیکن اب دیکھیں, جب مذاکرات شروع ہو رہے ہیں تو جو طالبان ہیں وہ بات کر رہے ہیں اسلامی نظام حکومت کی, جو افغان گورنمنٹ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہے, جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے وہ جائے گا. تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ یعنی جو مذاکرات ہے اس میں یہ کس سمت میں جائیں گی چیزیں؟ دیکھیں, یہ تو ہمیشہ مذاکرات میں ہر فریق کے مطالبات ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس کے اوپر آرگومنٹ دیتے ہیں اور بارگیننگ بھی کرتے ہیں. اب یہ مذاکرات شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو اہم فریق ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فوجی کامیابی تو نہیں مل رہی, تو سیاسی حل نکالا جائے. سیاسی حل کے لیے ظاہر ہے وہ کچھ کمپرومائزز کریں گے, کچھ دو کی بنیاد کے اوپر بات ہوگی. طالبان تو شروع سے, جب سے یہ تحریک نمودار ہوئی 1994 میں, وہ شرعی نظام کی بات کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو امارت اسلامی افغانستان کہتے ہیں. تو ان کی تو یہی سوچ ہے, یہی ان کا مطالبہ ہے. لیکن جو افغان حکومت ہے 2001 میں بنی امریکہ کے حملے کے بعد, وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے حق میں ہیں, اور وہاں پہ 8 بار انتخابات بھی ہو چکے ہیں پارلیمنٹ کے اور صدارتی, اور پارلیمنٹ بھی ہے. تو ابھی بھی انتخابات ہوئے پچھلے سال. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کے میکسیمم مطالبات ہیں. جی رحیم صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, لیکن آپ کا بھی اتنا تجربہ ہے افغان امور کے, آپ اتنے عرصے سے ساری چیزوں پہ آپ کی نظر بھی ہے, تو اس کا آئیڈیل حل کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اشرف غنی بھی کہہ رہے ہیں کچھ لو کچھ دو ہوگا, طالبان کیا دے سکتے ہیں, افغان گورنمنٹ کیا لے سکتی ہے, تو کیا اس کا یعنی ایک آئیڈیل سیناریو ہم دیکھیں تو وہ کیا ہوگا؟ آئیڈیل حل تو یہ ہوگا کہ یہ دو فریق آپس میں کوئی اتفاق رائے کر لیں اور افغانستان کے آئندہ کے نظام کے بارے میں سمجھوتا کر لیں. اب یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک اصول طے ہونا ہے کہ یہ جو افغانستان میں دلی ہے وہ طاقت کے ذریعے آئے گی یا جمہوریت کے ذریعے آئے گی. تو طالبان کو کچھ میرے خیال میں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس سے پہلے جب وہ حکومت میں آئے 6 سال کے لیے, تو انہوں نے طاقت کے ذریعے قبضہ کیا تھا, اور اس وقت افغانستان میں جمہوریت بھی نہیں تھی.
اب تو جمہوریت آ گئی ہے. اب طالبان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا موجودہ جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے اپنی رائے تو بنا لی ہے لیکن اس کا اظہار ابھی تک پبلکلی نہیں کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات میں وہ اپنے پتے جو ہیں وہ رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ جمہوریت چاہتے ہیں لیکن کس طرح کی. اور پہلے وہ کہتے تھے کہ غیر ملکی فوج کی موجودگی میں افغانستان میں آزادانہ انتخابات نہیں ہو سکتے. جب غیر ملکی فوج دوحہ معاہدے کے تحت اگلے سال مئی تک نکل جائے گی، اگر معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوا، تو پھر میرے خیال میں طالبان کے پاس اور کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا کہ وہ انتخابات اور جمہوریت کی مخالفت کریں. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اب یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان ہے اور دوسری طرف ورسز، یعنی طالبان ورسز ریسٹ آف افغانستان. طالبان ایک اکائی کی صورت میں موجود ہیں، یعنی ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی آپ کہہ لیں کہ ایتھنیسٹی بھی ایک ہی ہے، نظریہ بھی ایک ہے. دوسری طرف ایک ملغوبہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے. ابھی بھی اشرف غنی عبداللہ جو الیکشن ہوئے اس پہ بھی ہم نے دیکھ لیا. پھر فالٹ لائنز بے تحاشا ہیں، پشتون ورسز نان پشتون، پھر ایتھنیسٹی ہے، پھر آپ کے سیکٹس اس پہ انوالو آ جاتے ہیں. تو اتنی فالٹ لائنز کے ساتھ یہ کیسے چلے گا معاملہ آگے؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے. طالبان جو ہیں یہ وہ یکسو ہیں، طالبان میں اتحاد ہے، طالبان میں کوئی ڈیفیکشن بڑی ابھی تک نہیں ہوئی. ان کا ایک امیر المومنین ہے، ان کی ایک رہبری شورا ہے اور وہ اتفاق رائے سے فیصلے کرتے ہیں. تو میرے خیال میں مذاکرات جو امریکہ سے 18 مہینے طالبان نے کیے اس میں یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے اور اگر کوئی وہ کمٹمنٹ کر لیں اس کو پورا کرتے ہیں. افغان حکومت ہے، پھر اس کے مخالفین ہیں، تو وہ ان کا ایک مشترکہ ڈیلیگیشن ہے. یہ جو ان کے 20 لوگ آئے ہیں، 5 خواتین بھی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی مختلف آرا ہے. تو میرے خیال میں افغان ڈیلیگیشن جو ہوگا وہ ایک بات نہیں کرے گا بلکہ وہ مختلف باتیں کریں گے. طالبان ایک بات کریں گے. طالبان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے، اسی لیے امریکہ سے انہوں نے یہ معاہدہ بھی کر لیا، اپنی شرائط بھی منوا لی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حتمی حل جو ہے، حتمی حل کے لیے پھر طالبان کو بھی کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. افغان حکومت کو شاید زیادہ کمپرومائز کرنا پڑے کیونکہ یہ حکومت تو جانی ہے. تو دوحہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ جائے گی، اس کی جگہ مذاکرات کے ذریعے ایک نئی حکومت سامنے آئے گی. اچھا رحیم صاحب، یہ مینڈیٹ کی بات کریں تو الیکشنز میں 18% کا مینڈیٹ تھا، یعنی لوگ ایک طرح سے انوالو نہیں تھے پروسیس میں. لیکن جو آپ کمپرومائزز کی بات کر رہے ہیں اس میں ویسٹ بھی انوالوڈ ہے مذاکرات میں، اور وہاں پہ بات آئے گی وومن رائٹس کے، بچوں عورتوں کے حقوق جس پہ طالبان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. پھر سول رائٹس ہیں، لبرٹیز ہیں، پریس کی فریڈم ہے، یہ ساری چیزیں. تو کیا طالبان یہ سارے کمپرومائز کریں گے؟ دیکھیں افغان حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ٹرمپ ہار جائیں، اور ویسے بھی انتخابات بہت قریب ہیں، 2 مہینے سے کم عرصہ رہ گیا ہے، اور یہ امریکی میڈیا میں آ چکا ہے. اشرف غنی کی حکومت کی کوشش ہے کہ مذاکرات یا تو دیر سے شروع ہوں، اگر شروع ہو جائیں تو اس کو لمبا کیا جائے، طول دیا جائے. تو یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ اگر پھر سے آ گئے تو ان کی یہی پالیسی ہوگی، وہ اپنی فوج کو افغانستان سے نکال لیں گے. وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ بیکار کی جنگ ہے اور اس کے اوپر ہمارا اتنا خرچہ ہو رہا ہے. جو بائیڈن اگر جیت گئے تو ممکن ہے کہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کوئی مختلف پالیسی لے کر آئیں، لیکن میرے خیال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی. یعنی یہ جنگ جو ہے اس کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی فوجی حل نکالیں گے جو بائیڈن کے آنے کے بعد، تو وہ تو ناممکن ہے. ان کو بھی بات طالبان ہی سے کرنی پڑے گی، اور معاہدہ تو ہو چکا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ معاہدہ طالبان کے حق میں ہے تو وہ پھر سے بات کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. امریکہ نے بہت کوشش کر لی اور ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. طالبان ایک حقیقت ہیں، آدھے افغانستان کے اوپر ان کا قبضہ ہے،
اگر امن قائم کرنا ہے تو ان سے ہی معاملات طے کرنے پڑیں گے۔ اچھا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، اب ذرا ایک بڑی چیز کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں اس میں جو امبریلا کہہ لیں یعنی چھتر سایہ کہہ لیں، وہ امریکہ کا بھی اس میں انفلوئنس ہے، امریکہ کی ہی آشیرواد کے بعد، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب امریکہ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے ساری چیز میں، اور خاص کر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی انتخابات، صدارتی انتخابات نومبر میں ہو رہے ہیں۔ اب ایک طرح سے ایک موو یہ بھی تھی کہ یہ مذاکرات ڈیلے کیے جائیں تاکہ انتخابات کا نتیجہ آ جائے، اس کے بعد اس پہ آگے جایا جائے۔ اسی طرح انڈیا کی بھی ایک بات چیت یہی تھی کہ کریں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اسٹریٹجی ہے الیکشن میں، وہ چاہتے ہیں کہ انخلا ہو، افواج واپس آئیں۔ تو امریکن الیکشن کا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے پھر ان مذاکرات کا کیا ہوگا؟ یہ جو سارے فیکٹرز ہیں یہ ان مذاکرات پہ کتنا اثر انداز ہوں گے؟ ہاں بالکل یقیناً ہے، اور امریکہ نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، جس طرح ٹرمپ نے ایران کے ساتھ وہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں معاہدہ کیا، اس کو یک طرفہ طور پر ختم کیا، حالانکہ ان کے اپنے جو یورپی اتحادی ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایران کا معاملہ ذرا مختلف تھا، وہاں پہ اسرائیل کا بڑا ایک ذکر ہے، اسرائیل کا تحفظ امریکہ نے کرنا ہے، پھر اس کے عرب اتحادی ہیں جن کی ایران سے کافی دشمنی ہے، تو وہ میرے خیال میں ایک اور معاملہ ہے۔ اس میں تو ٹرمپ نے جو بھی فیصلہ کیا تو اس کی عوامی حمایت بھی امریکہ میں کچھ ایک حد تک تو ہے، لیکن یہ طالبان کے ساتھ افغانستان کے معاملات میں آپ دیکھیں کہ سب سے لمبی جنگ ہے امریکہ کی تاریخ، 45 ارب ڈالر سالانہ خرچہ ہوتا ہے۔ اب اس میں امریکہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، دیکھنا یہی ہے۔ اور طالبان بھی جو معاہدہ ہوا دوحہ میں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ آئندہ بھی افغانستان کی امداد کرے گا، یعنی طالبان معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ ان کو انکریج کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں حالات مختلف ہیں، مجھے لگتا نہیں اگر کوئی بڑا واقعہ ہوا، دہشت گردی کا واقعہ ہوا، امریکہ کے اوپر حملہ ہو گیا، افغانستان کی سرزمین اگر استعمال ہوئی تو پھر ممکن ہے کہ یہ معاہدہ۔ اچھا رحیم اللہ صاحب، جو آپ نے ابھی گفتگو کے امر اللہ صالح کا بھی ذکر کیا جو ان کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں، اب یہ انٹیلیجنس کے چیف بھی تھے ان کے، اور ان طالبان کے بھی کرٹک ہیں، پاکستان کے بھی کبھی دوست نہیں رہے۔ اب یہ جب مذاکرات سے پہلے جب ان پہ اٹیک ہوا بڑا خوش آئند تھا کہ ان کی جان بچ گئی، لیکن جو آپ انڈین میڈیا دیکھ لیں پورا مذاکرات کے اگینسٹ پاکستان کے خلاف وہی ہرزہ سرائی کہ مختلف آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ جی پاکستان ملوث ہے اس میں، اس طرح کی جو دروغ گوئی اور جو باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک تو خطرہ تو کانسٹنٹ موجود ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہم نکال دیں تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورن لائن کا بھی ہے کہ پاکستان تو باڑ لگا رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، لیکن ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کر رہے، بیانات آتے ہیں، صالح صاحب کا بیان ہے، اس کے ساتھ ساتھ رشید دوستم کا بھی بیان ہے، اور طالبان کی بھی جب حکومت تھی تب بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اب یہ جو ابھی کولیشن گورنمنٹ اگر بنے گی، مذاکرات کامیاب ہو گئے، تمام سٹیک ہولڈرز، ایک نیشنل گورنمنٹ بھی آتی ہے، تب بھی تو پاکستان کے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ یہ سارے کام جو ہیں یہ تو ظاہر ہے بہت بڑا چیلنج ہے، یہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ تو 72 سال کا قصہ ہے، افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی UN کی رکنیت کی مخالفت کی تھی، ہمارے تعلقات کبھی بھی دوستانہ نہیں رہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ افغانستان نے زیادہ سفر کیا ہے ان حالات کی وجہ سے، اگر وہ انڈیا کے قریب جائے گا تو پھر اس کو نقصان زیادہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغان جو ہیں، دیکھیں عبداللہ جو ہیں جو ابھی قطر میں ہیں، کل انہوں نے تقریر بھی کی تھی جب مذاکرات کا افتتاح ہوا، تو انہوں نے بڑی امن کی بات کی، حالانکہ ان کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ بڑے پاکستان مخالف ہیں۔ امر اللہ صالح واقعی طالبان کے مخالف ہیں، وہ مذاکرات کے حق میں کبھی نہیں تھے، وہ پاکستان مخالف ہیں، اور ظاہر ہے ایسے لوگ کافی ہیں افغان حکومت کے اندر، ان کا جو خفیہ ادارہ ہے NDS اور انڈیا کا جو خفیہ ادارہ ہے RAW، وہ مل کر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ پاکستانی جو میلیٹنٹس ہیں TTP یا حزب الاحرار، حرکت الاحرار اور لشکر اسلام، حتیٰ کہ داعش اور بلوچ علیحدگی پسند، ان سب کو پناہ ملی ہے افغانستان میں اور وہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان یہ چاہے گا کہ جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے لیے جو خطرات ہیں افغانستان کی سرزمین سے وہ ختم ہو جائیں۔ اس وقت ہم دو محاذوں کے اوپر لڑ رہے ہیں،
ایک محاذ انڈیا کے ساتھ مشرقی بارڈر ہے اور ایک محاذ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مغربی بارڈر ہے، اس لیے کہ افغانستان کے خفیہ ادارے کے علاوہ انڈیا کا خفیہ ادارہ بھی افغانستان میں موجود ہے اور وہاں سے پاکستان پر حملوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ افغان امور کے ماہر سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔